नहमदुहु व नुसल्लु व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उबर्रिउन नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतु बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामीन कराम, सब टीवी की सेहत ट्रांसमिशन कुरान और रमज़ान सब के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान अली वक़ार कादरी, और हमारे पेश नज़र आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 13वां पारा है। हमारा जो तरीक़ाकार है, जो मिनहज है, वो आपके सामने है कि हम पहले पारे के जो बुनियादी असासी मज़ामीन हैं उनसे एक दफ़ा गुज़रते हैं, और उसके बाद जो तफ़सीलात हैं जो मुयस्सर वक्त में बयान हो सकती हैं बेतौफ़ीक़ इलाही, उन तफ़सीलात पर कुछ न कुछ हम गुज़ारिशात पेश करते हैं। 13वें पारे के जहाँ तक बुनियादी और असासी मज़ामीन का ताल्लुक़ है, वो 11 असासी बुनियादी मज़ामीन हैं जो 13वें पारे में ज़ेर बहस आई हैं। और 13वें पारे में कुल 3 सूरतें हैं जो मुख्तलिफ़ हिस्से 3 सूरतों के आए हैं। सूरह यूसुफ़ का कुछ आखिरी हिस्सा, सूरह अर्रात मुकम्मल, और सूरह इब्राहीम मुकम्मल। ये 3 सूरतें आई हैं। तो सूरह यूसुफ़ का चूँकि हम बयान कल के दर्स में मुकम्मल कर चुके हैं, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़े से जो इबर और जो नसाए हमें मयस्सर आए और हमने उससे अख़ज़ किए अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो हम कल बयान कर चुके हैं। लिहाजा आज 13वें पारे में हम सूरह अर्रात और सूरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दर्स करेंगे, दर्स देंगे। 11 मौज़ूआत हैं इसमें 13वें पारे में जो बुनियादी मौज़ूआत कहे जा सकते हैं। उनमें जो पहला मौज़ू है वो कुरान मजीद की हक़ानियत के हवाले से। आप देख रहे हैं कि जो भी पारा हम शुरू करते हैं, मसलन कल हमने 12वें पारे का जो दर्स दिया, उसमें कुरान मजीद की अज़मत और हक़ानियत के 7 आलीशान पहलू पूरा एक तफसीली मुकदमा बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। यहाँ कुरान मजीद की हक़ानियत को इख्तसार से बयान किया। मैंने अर्ज़ किया था कि ये कुरान मजीद का नज़्म है, यानी इन पूरे दरूस में कुछ चीज़ें हमने साथ साथ समझनी हैं, और उसमें जो चीज़ हमें ख़ास तौर पे समझ आ रही है वो कुरान मजीद का नज़्म, उस्लूब है, मिनहज है, दलाइल लाने की तरकीब है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता उससे मानूसियत और आशनाई होती जा रही है कि कहीं कुरान तौहीद पर तफसील से लाता है और रिसालत पर इख्तसार से दलाइल लाता है, कहीं कुरान तौहीद पर बिल्कुल सरसरी गुज़र जाता है और रिसालत पर कसीर दलाइल लाता है, कहीं कुरान तौहीद और रिसालत पर से गुज़र के आखिरत पर कसीर दलाइल लाता है, कहीं कुरान तमाम का ज़िक्र इख्तसार के साथ करते हुए हक़ानियत अज़मत कुरान पर तफसील से दलाइल लाता है, कहीं कुरान मजीद इन तमाम मौज़ूआत पर इख्तसार से गुज़र जाता है और उमम साबका, उनके मामलात, उन पर अज़ाब, उनमें नाफरमानों के किस्से, उनमें फरमा बरदारों के किस्से, इसको तफसील से लाता है। ये कुरान का अपना नज़्म है। कुरान बोर नहीं होने देता। कुरान जो है वो बोर हमें नहीं होने देता कि वो एक असलूब से फ़ौरन जब उसका ख़िताब दूसरे असलूब की तरफ पलटता है तो हमारी जो अटेंशन है वो बाकी रहती है। ये फ़ितरत का पहलू है, इंसान की फ़ितरी लिहाज भी रखा गया, और कुरान का ख़ास नज़्म है। तो पहला पहलू मैंने बताया, पहला मौजू कुरान की हक़ानियत के हवाले से यहाँ बयान हुआ। पिछले पारे में कुरान की हक़ानियत बितफ़सील आई, 7 पहलू मैंने पूरी तफसील से बयान किया था। आज जो 13वें पारे में कुरान की हक़ानियत आई वो बड़े इख्तसार के साथ आई, और उसमें कुरान मजीद के 2 पहलू सिर्फ़ ज़ेर बहस लाए गए। एक कि ये एक बात है जो मुसद्दिक़ा है, और हम हर पारे में जहाँ पर इस नौइयत की सूरतें आती हैं जिनके आगाज़ में हरूफ़ मुक़त्ताआत हैं हम बयान करते हैं, और ये एक तमाम मुफ़स्सिरीन ने इस पर बात की कि जिस सूरत का आगाज़ हरूफ़ मुक़त्ताआत से होता है उस सूरत की इब्तदा लाज़मी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की हक़ानियत, कुरान मजीद के इबलाग़, कुरान मजीद की जो
قرآن کا تفرد ہے اور فصحائے عرب کا قرآن مجید کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، قرآن کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں، قرآن کے اعجاز ہے، اعجاز قرآن ہے، یہ موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی سورہ کا آغاز الرعد کا مقطعات سے ہے، اور ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن مجید، اب یہاں پر قرآن مجید کے مخالفوں کو چیلنج کیا جاتا ہے، یعنی جہاں مقطعات آتے ہیں وہاں ایک اسلوب یہ بھی عمومی رہا ہے کہ دیگر پہلو حقانیت کے اور سگنیفیکنس کے بیان کر کے جو مخالفین ہیں ان کو چیلنج کیا گیا، چونکہ حروف مقطعات کا مد مقابل لانا کسی کے بس سے باہر تھا، اس کی معنویت بھی مسلمہ تھی اور اس کو چیلنج کرنا بھی انسانی بساط سے باہر تھا۔ تو اس لیے مخالفین کو چیلنج کر کے کہا گیا کہ جو قرآن حکیم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں، وہ ان تراکیب کو اور ان معانی، ان اسالیب کو دیکھیں، کون انسان ہے جو ان اسالیب کو اس ترتیب سے بیان کر سکتا ہے۔ یہ مختصر قرآن مجید کی حقانیت کا بیان آیا، یعنی بیان کر دیا لیکن قرآن مجید اس سے بیان کر کے یہاں سے گزر گئے۔ اگلا موضوع جو 13ویں پارے میں آتا ہے وہ توحید کا ہے۔ یہاں توحید کا موضوع اختصار سے آیا، بہت تفصیل سے نہیں لایا گیا، اور اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں توحید کے ذیل میں، آسمانوں، زمینوں، سورج، چاند، ستارے، رات، دن، پہاڑوں، نہروں، گندم، غلہ اور مختلف رنگوں کے خوش ذائقہ پھلوں، سبزیوں، پھولوں، ان تمام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یعنی یہ وہ نعمتیں جو انسان ہر وقت اپنے استعمال میں رکھتا ہے، دن میں 3 دفعہ یا کم از کم 2 دفعہ ہر کوئی کھانا کھاتا ہے۔ تو بجائے اللہ کی حکمت دیکھیے، سبحان اللہ، یعنی قرآن ماورائی چیزوں کے دلائل بیان کر کے تمہیں ہدایت ہمیں نہیں دیتا، بلکہ یہ جتنی چیزیں قرآن نے گنوائی ہیں یہ وہ ہیں جس میں سے ہر انسان، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ جس بھی طبقے سے ہے، دن رات وہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، گندم کھاتا ہے، کوئی سبزی کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی پھل کھاتا ہے، کہیں پھول سونگھتا ہے، کہیں سبزیاں، پتے، کچھ نہ کچھ کھاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کسی ایسی چیز کا انسان کو دلیل بنا کے اس کو دعوت حق دی جائے جو بعض لوگوں نے دیکھی ہو، بعضوں نے نہ دیکھی ہو، قرآن کا کیا عام اسلوب ہے، کیا عام فہم اسلوب ہے، کیا اس کا ہدی للناس ہونا واضح اور اظہر من الشمس ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ چیزیں جو ہم ہر روز کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کو بنیاد بنا کے کہا گیا کہ کون ہے ان کو پیدا کرنے والا۔ یعنی جب تم لقمہ اٹھاتے ہو تو دیکھو اس لقمہ کے پیچھے کیا ہے، گندم کا لقمہ ہے، مکئی کی روٹی ہے، کسی چیز کی روٹی ہے، وہ کہاں سے آیا؟ وہ زمین سے آیا۔ زمین میں کیسے آیا ہے؟ زمین میں ایک دانہ ڈالا تھا، تو کیا وہ دانے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ یہ سب کچھ بن گیا؟ نہیں۔ زمین نے بنایا، تو کیا زمین کے مٹی کے اندر اتنی طاقت ہے؟ نہیں، یہ اس مٹی کا مالک ہے جس نے مٹی میں یہ تاثیر دے دی کہ وہ اس دانے کو پھاڑ دے اور اس کے اندر سے یہ خوبصورت گندم اور غلہ اور یہ سب کچھ نکال دے۔ پھر انسان کی عقل کا دخل آ گیا کہ اس کو صفائی کر کے، ستھرائی کر کے، اس کے اوپر سے وہ چھلکا اتار کے، اس کو پیس کے، اس کو پانی میں ملا کے، پھر اس کو پکا کے، پھر اس کے ساتھ دوسری سبزیاں، سالن بنا کے، مختلف لوازمات ساتھ ملا کے اس کو کھا رہا ہے۔ تو یہ سارا منظر جو ہم ہر روز دن میں کئی بار گزرتے ہیں، ہمارے سامنے رکھ کے وہ کہتا ہے کہ اے بندے بتا کون ہے جو یہ سب چیزیں تجھے میسر کرنے والا ہے۔ انسان تو ایک مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ پوری دنیا انسانیت مل جائے تو ایک مکھی زندہ کر کے اڑانے کے قابل نہیں، وہ بھی اللہ کی ذات قدرت رکھتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اللہ نے اپنی توحید کی دعوت دی۔ کیا عمومی دعوت ہے، کیا عام لوگوں کے لیے دعوت ہے، اور کیا ہی عام فہم دعوت ہے، اور کیا خوبصورت دعوت ہے کہ جس کا انکار ہی ممکن نہیں۔ ساتھ توحید کا جو دوسرا پہلو بیان ہوا وہ موت اور زندگی سے متعلق ہے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ بیان ہوا کہ نفع اور نقصان اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے تھے، یعنی جو زندگی ہے یا موت ہے، اس کا وقت کہ کس کو کب دنیا میں لانا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کس کو کب دنیا سے لے جانا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اٹل حقیقت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں اور بہت ساری سیاستہ کی تقریباً تمام کتب میں، کہ جب کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی اس میں وہ لوتھڑا ہوتا ہے اور روح پھونکی جاتی ہے، تو اس وقت اس کے کچھ چیزیں، کچھ امور طے کر دیے جاتے ہیں۔
ان امور میں کیا ہے، اس کا شقی یا سعید ہونا کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بنے گا، اس کے بعد اس کا رزق کیا ہے، اس کے بعد وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا۔ تو موت اور زندگی کے حوالے سے جو پہلو بیان ہوا، وہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ابھی اس کی پیدائش ہی نہیں ہوتی، تو وہیں پر کچھ امور طے ہو جاتے ہیں۔ ان طے ہونے والے امور میں سے ایک امر موت کا ہے کہ یہ کتنا رزق کھائے گا اور کتنا وقت، کتنا دورانیہ زمین پر زندگی میں گزارے گا۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے۔ جس نے جس حالت میں، جس کیفیت میں مرنا ہے، وہ اللہ کے امر سے ہونا ہے۔ جب تک امر الہی نہیں آئے گا کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ خود موت ہے، کہ جب تک اس کو امر نہیں ہوتا کہ آگ اس کو اٹھا لے، وہ کسی اور چیز کو ساتھ لگنے نہیں دیتی۔ یعنی خود موت ہماری محافظ ہے، جب تک کہ اللہ کے فرشتے جو حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جب تک ان کو اللہ کا امر نہیں ہے، اس وقت تک کوئی انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو لہٰذا یہ بات ایک مسلمہ عقیدہ بنانے کے لیے ہمیں بتائی گئی کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا امر واقع نہ ہو۔ یہ دو چیزیں بیان فرما دی۔ دوسرا موضوع، پہلا موضوع قرآن کی حقانیت میں نے عرض کی، دوسرا موضوع توحید کے حوالے سے تھا۔ تیسرا موضوع جو یہاں پر آیا وہ قیامت کے حوالے سے ہے کہ مشرکین کو اس پر تعجب ہوتا تھا کہ وہ مردہ ہڈیوں میں وہ اللہ کیسے زندگی ڈالے گا، جبکہ در حقیقت باعث تعجب باس بعد الموت نہیں، بلکہ ان لوگوں کا تعجب ہے، ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے کہ یہ کیسے وہ زندگی دوبارہ ڈالے گا مردوں میں۔ تو یہاں قیامت کے حوالے سے آپ دیکھیے، قیامت کا تذکرہ بھی تقریباً ہر پارے میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کے انداز اور اس کے پہلو بدل رہے ہیں، پہلو بہ پہلو تذکرہ ہے۔ کہیں پر قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، کہیں پر قیامت کے سور پھونکے جانے اور وقوع قیامت کا بیان ہے، کہیں پر اعمال کے تلنے کا بیان ہے، کہیں پر میدان حشر کے کچھ معاملات کا بیان ہے۔ یہاں پر جو بیان آیا اس ضمن میں، قیامت کے ضمن میں، وہ بیان یہ ہے کہ وہ بالکل آغاز ہے جب اپنا سور پھونکا جائے گا اور سب زندہ ہوں گے، اور ظاہر ہے کب زندہ ہوں گے، کوئی 100 سال 1000 سال سے اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے، مٹی بن چکے ہوں گے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو ہزاروں سال مٹی میں مل کے مٹی بن گئے، وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جا بجا دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا، اور دلائل بھی ہر طرح کے تھے۔ مثلا دلائل عقلی کے ساتھ رد کیا، جس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے، کہ جب کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں تھا، پہلا عدم سے وجود میں لانا، اگر وہ کر سکتا ہے، اللہ بدیع السماوات والارض، یعنی کسی مثال اور کسی پرانے تجربے کے بغیر اللہ تمہیں وجود میں لایا، تو اب تو ایک دفعہ لا چکا ہے، تو جو ایک دفعہ لا چکا ہے تو اس کے لیے دوسری دفعہ لانا کیا مشکل ہوا؟ تو گویا پہلی دلیل سے ان کی دوسری دلیل ناقص ہو گئی، اس کا رد ہو گیا۔ دوسرا، پھر اس کے اور بھی قرآن میں بہت سارے مظاہر ہیں، یعنی جب ہم پورا ایک ہولسٹک ویو قرآن کا لیں تو قرآن مجید ایسے سوالات انبیاء کرام نے بھی اطمینان قلبی کے لیے کیے، حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ رب العزت نے دونوں کو جواب دیا، انٹرٹین کیا۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ تم پرندے لو، ان کا گوشت ان کو ذبح کر کے آپس میں مکس کر کے پہاڑوں پہ رکھو اور ان کو آواز دو، اور دیکھو وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تذکرہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، ایک شخص نے، بھتیجے نے اپنے چچا کو وراثت کے لیے اور مال کے لیے قتل کر دیا اور لاش کسی دوسرے کے دروازے پہ ڈال دی، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ اس فساد کا تصفیہ یہ ہے کہ یہ گائیں ذبح کریں، اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لا کے اس مردہ کو مارو، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اللہ نے خود بنی اسرائیل اتنے لوگوں کے سامنے یہ معجزہ حضرت موسیٰ نے دکھایا اور وہ زندہ ہوا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا معاملہ، آپ بستی سے گزر رہے تھے اور حیرت کا اظہار کیا کہ یہ بستی جو نیست و نابود ہو چکی ہے، یہ بھی زندہ ہوگی، تو اللہ رب العزت نے آپ پر موت طاری فرما دی، اور آپ کا جو دراز گوش گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے، دراز گوش، وہ پھر آپ کا کھانا، جب آپ 100 سال بعد دوبارہ ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پر کتنی دیر کے لیے نیند طاری تھی، موت طاری تھی، تو آپ نے فرمایا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، آپ پر 100 سال یہ طاری رہی۔ اب آپ اپنے دراز گوشت کی طرف دیکھیے، دیکھا تو اس کا ہڈیوں کا پنجرہ بھی گل چکا تھا،
پھر فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھی، وہ تر و تازہ تھا۔ تو گویا اللہ کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ۔ تو یہ جو موضوع ہے بعث بعد الموت، اور پھر ہڈیوں کو اور مردہ ہڈیوں کو اور مٹی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ کیسے ہوگا، یہ عقل میں نہیں آتا۔ یہ قرآن نے عقلی، نقلی، عملی، مشاہداتی ہر طریقے سے ایڈریس کر کے سمجھا دیا ہے۔ یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کا تشفی بخش جواب قرآن مجید نے اس خاص نقطے کے حوالے سے میسر نہ کیا ہو۔ یہ قیامت کا ذکر تھا۔ اس کے بعد جو چوتھا پہلو، چوتھا اہم مضمون ہے 13ویں پارے کا، وہ رسالت ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کو عام کتاب پر نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ عام کتاب کا نظم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک باب شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کتاب میں باب رسالت ہے، رسالت، تو اس باب میں رسالت کے جملہ مباحث اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر وہ باب ختم ہوتا ہے تو نیا چیپٹر، نئے چیپٹر میں نیا موضوع۔ قرآن کا یہ نظم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے جتنے اساسی موضوعات ہیں وہ آپ کو ہر صفحے پر نظر آئیں گے، پلٹ پلٹ کے، مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں، مختلف مناہج میں نظر آئیں گے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے اور یہی قرآن کا منہج اور اسلوب ہے۔ تو رسالت کا ذکر یہاں پر نہایت مختصر انداز میں کیا، اور ایک اصولی بات کہہ کے آگے چلی گئی بات، اور وہ اصولی بات کیا تھی کہ ہر قوم میں اللہ ایک ہادی بھیجتا ہے، ایک نبی بھیجتا ہے۔ یعنی اللہ کا ضابطہ یہ ہے، ضابطہ ہدایت بیان ہوا کہ وہ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، اور جب تک وہ پیغام ہدایت پہنچا نہیں دیتا اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو جواب طلبی کرے اور کسی کو عذاب دے۔ تو چونکہ کافرین نے عذاب لینا ہے اور مومنین، متقین جنت میں جائیں گے اور ثواب لیں گے اور اجر پائیں گے، تو گویا اجر اور عذاب ان دونوں کے درمیان جو اصل مدعا ہے وہ ہے پیغام، کہ جو اس پیغام حق کو قبول کرے گا وہ دائیں طرف ہو جائے گا جنت میں، اور جو پیغام سے رد ہوگا، پیغام کی تکذیب کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جہاں پیغام پہنچے ہی نہ وہاں جنت یا جہنم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی عقلاً ہی یہ بحث معاذ اللہ غیر معقول بن جاتی ہے، عبث ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم اور ہر طبقے کے پاس کوئی نہ کوئی ہادی اور رسول اور نبی بن کر آیا ہے تاکہ ان کو پیغام پہنچائے۔ جبھی تو پھر وہ لوگ جواب دہ ہیں، جبھی تو وہ مکلف ٹھہرے، جبھی تو بات نہ ماننے، تکذیب کرنے پر ان سے جواب طلبی ہوگی، جبھی تو ان کو تسلیم کرنے پر، سر تسلیم خم کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر اور عنایات اور ثواب اور انعامات ہوں گے۔ رسالت کا صرف یہ ایک اساسی، اصولی اور بنیادی پہلو بیان ہو گیا۔ یہ چوتھا موضوع تھا۔ پھر اس بارے میں پانچواں موضوع جو آیا ہے یہ نیا موضوع ہے۔ یہاں متقین کی 8 صفات بیان ہوئیں، متقین کی 8 صفات، اور اس کے بعد جو آگے چھٹا موضوع ہے اس میں اشقیاء، یعنی جو بدبخت لوگ ہیں، غیر صالح لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، ان کی 3 علامات بیان ہوئیں۔ جو متقین ہیں ان کی جو 8 علامات بیان ہوئیں ان میں سب سے پہلی اللہ کے رسول سے وفاداری، یعنی اپنی تمام تر توجہات کا مرکز اور مرکز اخلاص اور منبع محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو رکھیں۔ دوسری قطع رحمی، کہ رشتوں کو نہ توڑیں، بغیر کسی وجہ کے رشتوں کو نہ توڑیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتوں کو نہ توڑیں، اور اگر ایسے معاملات بن جائیں جو کہ بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر اس طرح سے معاملہ کریں کہ آپ کی طرف سے ان کو شر نہ پہنچے، آپ اپنے آپ کو بھی ان کے شر سے محفوظ کریں۔ اگر معاملہ اس حد تک ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے سمجھ رہے ہیں کہ شر سے محفوظ نہیں سمجھ رہے، تو پھر اپنا بچاؤ بھی فرض ہے، لیکن بچاؤ فرض ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا فرض نہیں ہے۔ اول تو یہ ہے کہ صلہ رحمی ہو، اول تو یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، اور اگر صورتحال دوسری بن جائے تو پھر اس کا جو رخصت کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی شرارت کے باعث نہ بنیں، بس اپنے آپ کو تحفظ رکھیں اور ایک بیریئر بنا دیں۔ صلہ رحمی کے بعد تیسرا موضوع جو بیان ہوا، متقین کی پہلی صفت وفاداری، دوسری صلہ رحمی، تیسری صفت بیان ہوئی خوف خدا، کہ ان میں اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، ہر کام میں، لین دین میں، ہر معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھیں۔ چوتھا بیان ہوا خوف آخرت، وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ مادر پدر آزاد ہیں، ان سے کس نے پوچھنا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھیں۔ پانچویں جو علامت ہے مومنین کی وہ نماز، صبر بیان ہوئی ہے۔
کہ وہ تمام امور میں صبر کرتے ہیں۔ صبر بنیادی طور پہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے۔ جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنے کے دوران جو صبر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ صبر کیا جائے۔ صبر کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کے لیے جو ریکوائرڈ صبر ہے وہ کیا جائے۔ اور تیسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امور تقدیر ہیں ان پر جو صبر درکار ہے وہ صبر کیا جائے۔ یوں صبر کے یہ 3 پہلو بن جاتے ہیں۔ چھٹی علامت جو مومنین کی بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بار بار کہیں پہ ایسی نہیں گزری بات کہ مومنین کی کہیں علامات بیان ہوئی ہوں اور نماز اس میں بیان نہ ہوا۔ اس کے بعد 7ویں علامت ہے صدقہ، دوسروں کی مدد کرنا۔ یعنی اللہ نے جہاں جہاں حقوق اللہ کا ذکر ہوا وہیں پر قرآن نے حقوق العباد کو ساتھ رکھا کہ جو معاشرے کے کمزور طبقے ہیں، نادار طبقے ہیں، مفلس لوگ ہیں، ان کو کسی بھی صورت نہ چھوڑا جائے، کسی بھی صورت دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑا جائے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ ہم میں سے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ہمسایہ کس حال میں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو دین کی اصل روح ہے ہم اس سے کتنی دور ہیں، اور ہم نے ایک دین کا نیا ڈھانچہ بنا لیا اپنی مرضی کا، ہم اس کو دین بنا کے پھر رہے ہیں۔ تو چھٹا جو حکم تھا وہ میں نے بتایا، وہ یہ تھا کہ صدقہ کیا جائے۔ صدقہ خیرات 7واں حکم جو مومنین کی 7ویں نشانی تھی، صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، صدقات واجبہ، پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے، پھر صدقات نافلہ، وہ سارا کچھ ہے اس میں۔ 8ویں جو نشانی مومنین اور متقین کی ہے وہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایک درجہ رخصت ہے، ایک درجہ عزیمت ہے۔ تو عزیمت کا درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ، کہ کوئی برائی کرے اس کا درجہ برائی سے نہ دیں۔ رخصت تو یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اور اگر آپ کو انتقام لینا ہے تو اتنی تکلیف دیں جتنی آپ کو ہوئی۔ لیکن اعلیٰ افضل اور مومنین کی علامت یہ ہے کہ مومن برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 علامات متقین کی بیان ہوئی، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی وفاداری، دوسری صلہ رحمی، تیسری خوف خدا، چوتھی خوف آخرت، 5ویں صبر، 6ٹھی نماز کی پابندی، 7ویں صدقات، اور 8ویں برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو آتا ہے، 6ٹھا موضوع، اس میں اشقیاء کی 3 علامات بیان ہوئی ہیں۔ جو نافرمان لوگ ہیں ان کی 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت جو نافرمان ہے، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ چاہے اللہ کے ساتھ ہو بندوں کے ساتھ ہو، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کسی حقوق اللہ میں سے کسی چیز پر نہیں کیا، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار یہاں پہ 3 علامات آئی ہیں فاجر لوگوں کی اور نافرمانوں کی، اور تینوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے کہ اللہ بتا رہا ہے اپنے قرآن میں کہ کون لوگ ہیں جو اشقیاء ہیں، بدبخت ہیں، جن پر اللہ کی رحمت اور فضل نہیں ہے، اور ان کی علامت جو 3 بتائیں، ان تینوں میں کوئی عبادت، ریاضت، نماز، تسبیح، روزہ، یہ کوئی پہلو نہیں، وہ تینوں معاشرت سے متعلق ہیں، وہ تینوں حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ اس میں پہلا ہے وعدہ خلافی، کہ وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ جو اشقیاء ہیں وہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں اور مومن وعدہ خلاف نہیں۔ تو گویا جو وعدہ خلاف ہے وہ فاجر اور نافرمان ہے۔ نافرمانوں کی نشانیوں میں سے ایک وعدہ خلافی۔ دوسری، اوپر صلہ رحمی کا بتا دیا تھا، یہاں اس کا الٹ کر کے بتا دیا کہ قطع رحمی، یعنی جو نافرمان ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کو، خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ تیسری نافرمانی وہ بتایا کہ جو نافرمان وہ ہے وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے معاملے کرتے ہیں کہ پورے خاندانوں میں، گھروں میں فساد ہو جاتا ہے، اور ہر گھر میں ایک شخص بھی کافی ہوتا ہے اس پوری تباہی کو جانے کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں گھروں میں ایک شخص ہی ایسا ہوتا ہے جس نے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہوتا ہے، یعنی ایک مچھلی نے پورے دریا کو گندا کر دیا ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خاص طور پہ تنقید کی کہ فساد فی الارض، ادھر کی بات ادھر کرنا، اپنی بات چھپا لینا، دوسرے کی بات بتا دینا، بات اور کچھ ہو اس کو بڑھا کے کچھ اور بنا کے پیش کر دینا، اپنے مفادات کے لیے پیش کر دینا، جتھا بنا لینا، مخالفتیں شروع کر دینا، سازشیں بنا لینا، عملاً کچھ بھی نہ کرنا اور چاہنا کہ سارا نام ہمارا بنے۔ یہ وہ رولے ہیں جو آج کل خاندانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب فساد فی الارض ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جن کی طبیعت کے اندر کینہ، فساد، فتنہ جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے، جھوٹے، وعدہ خلاف، یہ سب چیزیں ان کی خصوصیات ہیں۔ اصلاً یہ پورے کے پورے منافقین ہوتے ہیں،
منافق ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی بھی نشانیاں ہیں اور نافرمان فاجروں کی بھی نشانیاں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں، اور پھر اسی سے قطع رحمی آتی ہے، پھر اسی سے وعدہ خلافی آتی ہے، پھر اسی سے باہم جھوٹ کا دروازہ کھلتا ہے، الزام، بہتان، افتراء، وہ فلاں ایسا، اپنا نہیں پتہ کہ ہم کیسے۔ یہ پورا دھندا ہے جس نے معاشرے کو، خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے۔ اور اس سے لطف کی بات یہ ہے کہ ہر خاندان میں غالباً ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو تباہی بربادی کا باعث ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ باقی سب بھی انجوائے کرتے ہیں اور اصلاح کی طرف کوئی نہیں لے کر جاتا۔ سب چھوٹے بڑے، ایک بھی اگر ان میں کوئی ایسا سمجھ سلجھا ہوا بندہ ہو کہ کسی کو ان کو پکڑے، لیکن ہمارے ہاں پکڑتا کوئی نہیں، معاشرے برباد ہوئے پڑے، خاندان برباد ہوئے پڑے، کیوں نہیں پکڑتا؟ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے تو کرنے دیں، بلکہ لوگ الٹا خوش ہوتے ہیں کہ اچھے کہ ہم نے مارنا تھا، وہ خود آپس میں مار رہی ہیں۔ تو گویا ایسا معاملہ ہو تو آگے بڑھ کے کسی کو مثبت کردار بھی ادا کرنا ہے، لیکن اس سے بڑا جو ذمہ داری ہے وہ اس شر پسند عناصر کی ہے جو چند ایک ہوتے ہیں معاشروں میں، ملکوں میں، خاندانوں میں، ریاستوں میں، وہ چند ایک جو شر پسند ہیں جو بنیادی طور پہ فساد فی الارض کا باعث ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ان کی ایک اور نفسیات کا ذکر ہوا بڑی شاندار، کہ وہ پورے فساد فی الارض کے ذمہ دار ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، ہم نے تو یہ فلاں بات اس لیے بتائی کہ یہ ہو، ہم نے تو یہ کیا۔ یعنی یہ ایک پوری منافقین جہنمی لوگوں کی سائیکی ہے، پرلے درجے کے جو منافق ہیں، یہاں ان کا بیان ہوا۔ 3 علامات بیان ہوئی، وعدہ خلافی نافرمانوں کی، وعدہ خلافی، قطع رحمی اور فساد فی الارض۔ اس کے بعد قرآن مجید میں یہ سورہ الرعد کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ ابراہیم میں چلے جاتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہم سورہ ابراہیم میں جائیں، سورہ الرعد کے جو مضامین ہم نے دیکھے ان کا ہم کچھ تفصیل سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ وجود باری تعالیٰ اور وحدانیت کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اللہ کی شان خلاقی، سورہ الرعد کے ابتدا میں جو پہلا موضوع تھا وہ وجود باری تعالیٰ کا تھا، جس کا ہم اختصار سے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر شان خلاقیت کا ذکر ہوا کہ وہی ہے جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، جس میں پھل، پھول، سبزیاں، کھانے پینے کی اشیاء، غلہ، گندم، ان سب کا ذکر ہے۔ اور دوسرا پہلو جو اللہ کی وحدانیت اور توحید کے ضمن میں آیا وہ ہے موت، زندگی، نفع، نقصان، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا پہلو جو یہاں زیر بحث آیا سورہ الرعد میں، وہ شان خلاقیت کے بعد بعث بعد الموت کے تصور کا رد ہے، اور وہ اس پہلے پہلو سے بہت شاندار مطابقت رکھتا ہے پہلے موضوع سے، کہ ہر شے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد بعث بعد الموت کا موضوع آ گیا کہ بھائی اگر وہ پہلی دفعہ چیز کو پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کیا معنی ہے، کیا امر معنی ہے کہ وہ دوسری دفعہ نہیں پیدا کر سکتا۔ یعنی عقلاً بھی یہ چیز خلاف عقل ہے اور غیر معقول ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ وہ مالک مختار جو ایک دفعہ بغیر پریسیڈنٹ کے ایک چیز کو بنا رہا ہے، تو جب پریسیڈنٹ اب موجود ہے پھر وہ نہیں بنا سکے گا؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ وہ نہیں بنا سکے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا رد کیا، حالانکہ عقلاً پہلی تخلیق مشکل ہے، دوسری نہیں، لیکن وہ پہلی تخلیق کے تو مانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور خود وہ تخلیق ہوئے ہیں، وہ مخلوق ہیں، لیکن دوسری تخلیق کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات بیان ہوئی سورہ الرعد میں، وہ نعمتوں کے سلب ہونے میں اللہ کا قانون بیان ہوا۔ پہلے ہم نے سورہ الرعد کے اصولی جو مضمون تھے ان کا جائزہ لے لیا، اب ہم اس کی تفصیل کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ نعمت کے سلب ہونے میں اللہ کا جو قانون ہے اس حوالے سے یہ بات بیان ہوئی کہ جب تک کوئی قوم اپنے حالات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور خود اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت میں نہ ڈالے اور ایسے عمل نہ کرے کہ وہ ڈیزرو کرے کہ اب اس کو مصیبت میں ڈالا جائے، اس پر عذاب ڈالا جائے، اس وقت تک اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر نعمت کا فیصلہ نہیں اٹھاتا۔ یعنی اللہ کی ذات اس وقت تک کسی قوم پر سے اپنی نعمت اٹھاتی نہیں اور ذلت مسلط کرتی نہیں جب تک اس قوم کے اپنے عمل اور کرتوت ڈیزرو نہ کریں وہ، اور وہ مجبور نہ کر دیں مشیت الہی کو کہ ان کو واقعی ذلت میں ڈالا جائے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہی ہے سارا کچھ،
قرآن میں بھی یہی ہے۔ تو گویا قانون نعمت و زوال یہ ہے کہ آپ جب تک پے در پے ایسے کام نہیں کرتے کہ آپ کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیا جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ آپ پر جو نعمتیں سایہ فگن کیے ہوئے ہیں وہ کیے رکھتا ہے۔ اور جب پے در پے مواقع ملنے، مہلتیں ملنے کے باوجود ہم باز نہیں آتے تو پھر اللہ کا جو امر ہے وہ واقع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ بیان ہوئی، اس قانون کو بیان کرتے ہوئے اس کے ضمن میں سورہ الرعد میں، کہ ذلت اور عزت کے قانون میں جو اہم چیز ہے وہ کوشش ہے، خواہش نہیں ہے۔ یہ ہمارے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم محض خواہش کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اب نیک بننے کے لیے اس راہ پہ چلنا، قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، اچھے بننے کے لیے جو ایثار اور قربانی ریکوائرڈ ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے جو سیکریفائز کرنا ضروری ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جگہ جگہ کہ محض خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، خواہش سے آگے بڑھ کے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب تک تم تقاضے پورے نہیں کرتے تمہاری خواہش سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم اللہ کو رزاق مانتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ، نہ کاروبار کرو نہ جاب کرو، دیکھو اور کہو کہ مولا گھر میں ہی دے۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس نے خود کہا کہ رزق حلال کماؤ، اور رزق حلال کمانے والا میرا دوست ہے۔ اور جب بندہ کمانے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، تیری کمائی تیری محنت کا بدلہ نہیں ہے، دینے والا میں ہوں، مگر میں نے جو ضابطہ بنایا وہ ضابطہ یہ ہے کہ تو محنت کرے گا تو میں دوں گا۔ تو یہاں بھی اسی ضابطے کا بیان ہوا کہ محض عزت کی آرزو سے اور ذلت کو ناپسند کرنے سے نہ عزت ملتی ہے نہ ذلت ٹلتی ہے۔ عزت اور ذلت آپ کے عمل پہ، آپ کے کردار پہ اور آپ کی کوشش پہ منحصر ہے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع اس پارے میں سورہ رعد میں تفصیل سے آیا وہ باطل اور اہل باطل کی مثال سے متعلق ہے۔ قرآن مجید نے باطل اور اہل باطل کی شاندار مثال دی کہ حق اور اہل حق کیا ہیں اور باطل اور اہل باطل کیا ہیں۔ قرآن مجید نے باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، مگر حقیقتاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر میں بیٹھ جاتی ہے اور سوکھ جاتی ہے۔ یعنی اہل باطل یہ ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو یوں لگتا ہے، جو خبیث لوگ ہیں، جو فتنہ، جن کی طبیعت میں فتنہ ہے اور فطرت میں کینہ پایا جاتا ہے اور بغض اور حسد اور عناد ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ چھا گئے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کا چھانا جھاگ کی طرح ہے، اور جھاگ 2 منٹ میں بیٹھ جاتی ہے۔ 2 منٹ سے مراد تھوڑے وقت کے لیے ہے، اس کے بعد ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ اہل باطل کی مثال اور اہل حق کی مثال بتائی کہ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، اسے کوئی شے ختم نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ وہ آگ میں ڈالا جائے تو وہ اور خالص ہو جاتا ہے اور اس سے میل کچیل الگ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی جگہ پر مستحکم رہتا ہے۔ یعنی حق بات، سچ بات اور اہل حق، سچ بات کرنے والے ایسے ہیں جیسے سونا پڑا ہے یا چاندی پڑا ہے جو کبھی زائل ہونے والا نہیں، حتیٰ کہ آگ میں بھی ڈل جائے تو اور خالص ہو جائے، زائل نہیں ہو سکتا۔ اور باطل اور اہل باطل جھاگ کی مانند ہیں جو اٹھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد باطل کو کیسے اور کیوں بیٹھ جاتا ہے اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان فرمائی کہ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق پر کھڑا بندہ وہ ڈٹ جائے، سچا ہو۔ یعنی باطل کا جھاگ ہونا دنیا پر کیسے واضح ہوتا ہے، باطل کا ناپختہ ہونا اور عارضی ہونا دنیا پر کیسے واضح ہوتا ہے۔ قرآن نے ضابطہ دے دیا، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب حق والے ڈٹ جاتے ہیں تو باطل والوں کا جھاگ ہونا اللہ واضح کر دیتا ہے، اور جب حق والے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں تو پھر اس کا جھاگ ہونا تو وہ تو جھاگ ہیں، لیکن وہ پھر ایک وقت لے گا ان کا باطل ثابت ہونا۔ یعنی باطل کا باطل ثابت ہونا اہل حق کے استحکام اور اہل حق کے حق پر مستحکم ہونے اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ بڑی شاندار بات ہے کہ پہلے بیان ہو گیا کہ حق اور باطل جھاگ ہے، باطل جھاگ ہے، اور پھر کہہ دیا کہ حق سونا ہے، اور پھر آگے بتا دیا کہ باطل جھاگ تب ثابت ہوگی کہ جب حق ڈٹ جاتے ہیں، اہل حق ڈٹ جاتے ہیں، اور جہاں اہل حق ڈٹے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اہل باطل کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر تفصیل سے اہل تقوی کی 8 نشانیاں بیان ہوئیں، جس کو ہم پہلے اپنے اختصار سے جو جائزہ تھا اس میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں میں بس ان کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے،
دوسرے وہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑتے ہیں، تیسرے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چوتھے وہ برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، پانچویں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، چھٹے نماز قائم کرتے ہیں، ساتویں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور آٹھویں برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 علامات۔ اس کے بعد پھر اشقیاء کی 3 علامات جس پر میں نے تفصیل سے بات کر دی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، اور تیسرا زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ بات بیان ہو گئی، یہاں تک یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس پارے میں اور اسی سورۃ الرعد میں نیا موضوع آتا ہے وہ بشریت کی بنیادی مقام اور نبوت کی عدم معرفت سے متعلق ہے، کہ بشریت کی بنیاد پر نبوت سے متعلق جو عدم معرفت مشرکین اور پھر بعد ازاں مشرکین کے جو خوشہ چین ہیں اس طبقے میں چلتی آ رہی ہے، اس پر قرآن نے تنقید کی کہ بشر کی بنیاد پر اور انسان ہونے کی بنیاد پر نبی کی حیثیت کو گھٹانا یا اپنے جیسا کہنا، اور وہ ظاہری مماثلت کی بنیاد پہ کہ نبی کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی جو سوشل لائف ہے وہ تو ایک عام انسان کی طرح ہوتی ہے، جو معاملات عام انسان کی طرح ہوتے ہیں، وضاقت عام انسان کی طرح ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر پچھلی قومیں انبیاء کی تنقیص اور معاذ اللہ تحقیر کرتی رہیں اور جھٹلاتی رہیں، اور یہ کہتی رہیں کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہی تھا تو تمہیں کیوں بھیجا، معاذ اللہ۔ قرآن مجید نے اس نقطے کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ بھیجنا اللہ کا فیصلہ ہے، تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ لہٰذا اللہ کا فیصلہ ہے کہ نبی کو بشر کی صورت میں بھیجنا، نبوت کو، تو لہٰذا یہ سب سے بہتر فیصلہ ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے، اور وہ لوگ مقام نبوت سے نا واقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور نبیوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بشریت ایک پہلو ہے انبیاء کا، اسی ایک پہلو پر جو فوکس کرتا ہے، جو اسی پر ایمفیسائز کرتا ہے، اسی معاملات کے اندر جاتا ہے، اپنے ساتھ مماثلت اور اپنے ساتھ موازنہ کرتا ہے، یہ پوری کی پوری تباہ کاری ہو جاتی ہے۔ جبکہ یہ اندھا پن ہے اور یہ جزوی، بلکہ ایک جزو کا بھی پتہ نہیں کوئی لاکھواں حصہ ہے، جبکہ انبیاء کی شخصیت اس سے بدرجہ اولیٰ ہے۔ بے شک نبی بشر ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے نبی کا بشریت کا پہلو، لیکن نبی کے اندر افضلیت کا پہلو بھی ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کوئی خطا نہیں کر سکتا، نبی کی ہر قدم پر اللہ کے ملائکہ کے ذریعے اللہ براہ راست اس کے قلب پر الہام کرتا ہے اور وحی نازل کرتا ہے۔ تو کیا ایک ایسا شخص کہ جس کا ہر قدم اللہ کی رضا اور اللہ کی وحی کے روشنی میں اٹھ رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو بھٹکے ہوئے اندھیرے میں، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے افضلیت کے پہلو زیادہ بیان کریں، ان کے خصائص، ان کے فضائل، ان کے شمائل، ان کے مناقب، اس پر فوکس کریں، چونکہ بشریت اور محض مثلیت کے پہلو پر فوکس کرنا، اس پر قرآن نے یہاں پر تنقید کی سورۃ الرعد میں، اور یہ مشرکوں کا رویہ بیان کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس سے تکریم رسالت کے اندر کمی آتی ہے۔ پھر جب تکریم رسالت میں کمی آتی ہے تو رسول تو اللہ کا نائب ہے، تو جب تکریم رسالت میں کمی آئے گی تو رسول کے احکام کی اتباع میں بھی کمی آئے گی، رسول کے ساتھ وہ حبی اور قلبی تعلق بھی قائم نہیں ہو سکے گا، اور نتیجتاً پورا کا پورا دین اور پوری کی پوری جڑ ایمان کی برباد ہو جائے گی۔ یہ سورہ الرعد کا آخری پیغام تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو شخصیت کے مختلف گوشے ہیں، ان میں کس گوشے کو کتنا ٹچ کرنا ہے اور کس گوشے پر زور دینا ہے۔ بشریت پر صرف ایمان لانا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، جبکہ سارا زور نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی فضیلت، ان کا وحی ان پر آنا، اللہ کا مقرب ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، معصوم ہونا، ہادی ہونا، راہبر ہونا، رہنما ہونا، ان پہلوؤں پر ہونا چاہیے۔ تو گویا افضلیت اور خصائص کے بیان پر زور ہو اور بشریت اور مثلیت کے پہلو کا محض اقرار ہو، یہ قرآن مجید نے یہاں پر ہمیں سمجھایا۔ اور اگر یہ الٹ ہو جائے تو یہ منافقین اور مشرکین کی روش ہے کہ افضلیت کے پہلو کا تو محض اقرار کر دیا اور سارا زور بشریت پر کہ نبی تو میرے جیسا ہے، انبیاء کرام تو ایک عام انسان تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ساری باتیں، اور قرآن مجید کے چند ایک احکام جو بشری پہلو پر بیان کرتے ہیں، بشری حصے کو بیان کرتے ہیں، اس کو لے کر کل پوری نبی کی شخصیت کا ایسا پوسچر بنا دینا کہ ایکم مثل، کہ انہوں نے کہا جی میں تو ایک بشر ہوں،
آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ اس سے پورے ایمان کی جڑ ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ نبی کو آپ اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں، تو اللہ کا نمائندہ عام انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہے، اور اس کو ہر دم اللہ کی طرف سے رہنمائی آ رہی ہے۔ اس لیے تو وہ ایک جوڑ ہے، ادھر انسان کو، وہ ادھر خود رب سے جڑا ہوا ہے، ادھر وہ رب کو بندے سے جوڑے ہوئے ہے، یعنی وہ درمیان میں رابطہ ہے اللہ سے جوڑنے کے لیے بندے کا، وہ رابطہ ہے اللہ کے پیغام بندے تک پہنچانے کا، وہ رابطہ ہے اللہ کی دعائیں بندوں تک پہنچانے کا، اللہ کی طرف سے جو اللہ کی رضا اور منشا ہے وہ بندوں تک پہنچانے کا۔ تو لہٰذا افضلیت کے پہلو پر اصرار ہوگا اور بشریت اور مثلیت کے پہلو کا محض اقرار ہوگا۔ یہاں پر جا کر سورہ الرعد کے مضامین اپنے اختتام پر پہنچتے ہیں اور ہم سورہ ابراہیم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں کل 5 موضوعات بیان ہوئے ہیں، ان میں پہلا توحید ہے۔ یہاں پر جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید یہاں پر تھوڑی تفصیل سے بیان ہوئی، زیادہ تفصیل سے نہیں، لیکن چند نکات بیان ہوئے۔ ان میں پہلا، تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو اللہ نے بنایا۔ آپ دیکھیے پلٹ پلٹ کر چیزیں آ رہی ہیں، انداز بدل رہی ہیں، مناہج بدل رہی ہیں، اسالیب بدل رہی ہیں۔ تو پہلا بیان کیا توحید کو کہ تمام انسانوں اور تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کو اللہ نے بنایا، اسی نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب ایک نیا پہلو اس میں آ گیا۔ پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، پھر پانی کی سواری اور نہروں کو انسان کے تابع کیا، کشتی جو پانی پر چلتی ہے۔ کون تصور کر سکتا تھا اگر اللہ یہ قدرت نہ دے پانی کو اور اللہ کا حکم نہ ہو تو کون مسخر کر سکتا تھا کہ لکڑی کے پھٹوں کے اوپر انسان اور ہزاروں اور لاکھوں ٹن وزن سفر کریں اور سمندروں در سمندر گزرتے جائیں اور کوئی خطرہ نہ ہو ان کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو یہ کرے، میں نے وہ مسخر کیا۔ اس کے بعد سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسان کے کام میں لگا دیا، یعنی انسان کو مخدوم بنایا، اور پوری کائنات، چاہے وہ کائنات کے اعلیٰ ترین عناصر ہوں جس میں سورج، چاند، ستاروں کا ذکر ہے، وہ کائنات انسان کے مخدوم بنا دیے، وہ خادم ہیں، انسان ان کا مخدوم ہے۔ اس کے بعد اگلا جو بیان کیا وہ یہ کہ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ کون ہے جو ان کی گنتی کرے؟ کون ہے جو اس کا شمار کرے؟ لہٰذا درس یہ ہے، سبق یہ ہے اور پیغام یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ وہ نعمتیں جو تمہیں بن مانگے ہزاروں چیزیں میسر ہیں، اس پر اس کا شکر ادا کرو، اور جو چیزیں تمہیں جن کو میسر نہیں ہیں ان کو میسر کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دونوں پیغام اس حصے میں پوشیدہ ہیں کہ جہاں بھی اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے وہاں پر بادی النظر میں ایک میسج چھپا ہوتا ہے کہ ان تمام پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ آنکھیں دی، عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہاتھ دیے، زبان دی بولنے کے لیے، پوری کی پوری اللہ نے یعنی ایک کامل وجود بخشا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ اگر اس میں نقص ڈال دیتا، عیب ڈال دیتا تو کس کے ہاتھ میں تھا؟ کون کر سکتا تھا؟ کچھ اس سے پوچھ سکتا تھا کوئی؟ اگر جو لوگ ہمارے سامنے ہیں کوئی نابینا ہے یا معذور ہیں تو کیا ان کا کوئی زور چلتا ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں کامل بنایا ہے تو یہ اس کا شکر ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ہمیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ مولا تیرا فضل ہے، تو بااختیار تھا مگر تو نے ہم پر فضل خاص فرمایا۔ تو جہاں نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بادی نظر میں شکر گزاری کا پیغام آتا ہے۔ اگلا موضوع جو ہے یہاں پر بیان ہوا توحید کے بعد سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں، وہ ہے رسالت کا موضوع۔ رسالت کے ضمن میں یہاں پر کچھ باتیں زیر بحث آئیں کہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے کہ تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں نے حق بات سے اعراض بھی کیا، انکار بھی کیا، عداوت بھی کی، مخالفت بھی کی، اور یہی رویہ آپ کے ساتھ بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ مکہ میں پھر مدینہ میں دونوں جگہ پر مخالفت تھی، نوعیت مختلف تھی۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نئی نہیں ہے مخالفت، بلکہ حق بات کے اگینسٹ یہ مخالفت کا ہونا یہ خود اس حق کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی جہاں پر باطل جس کے خلاف مجتمع ہو جائے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق ہے، چونکہ سارے باطل اس کے خلاف مجتمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات پہلے بتائی گئی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ بتائی گئی کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا تھا ابلاغ کے لیے۔ اگر اس قوم میں نبی تشریف لائے تو ابلاغ کے لیے زیادہ آسان ہے، لوگ اپنی زبان کے پیرائے، اسالیب، مناہج، لہجات سمجھتے ہیں۔ تو گویا اللہ آسانی در آسانی چاہتا ہے
اس لیے اللہ نے جس قوم میں نبی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا۔ رسالت کا یہ ایک پہلو بیان ہو گیا یہاں، یعنی رسالت سے متعلق دو پہلو بیان ہوئے۔ ایک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے ہر نبی کے ساتھ ہوا، اور دوسرا کہ ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی قوم کی زبان میں اپنی جو نیٹو لینگویج ہے اس میں دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو سورہ ابراہیم میں اور 13ویں پارے میں جو تیسرا پہلو ہے وہ پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا، کہ جو پچھلے لوگ تھے اور وہ اعتراض کرتے تھے، کذب بیانی، جھوٹ، افطرا، ان میں سے وہ کون کون سے بڑے افطرا تھے اور بڑے جھوٹ تھے جو وہ بولا کرتے تھے۔ اس میں سے پہلا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں وہ شک کرتے تھے، یہ ان کا پہلا جھوٹ تھا اور پہلا کذب تھا۔ دوسرا، وہ ان کا اعتراض پھر وہی پلٹ کے آ رہا ہے جو ابھی سورہ رات کے آخر میں میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، یعنی بشریت کے پہلو پر تنقید کرتے تھے، اور جو دوسرا افضلیت کا پہلو تھا، جو اعلیٰ پہلو تھا، افضل پہلو تھا، اس کو بھول جاتے تھے، اس کو یکسر نظر انداز کر دیتے تھے، اور محض اپنے جیسا ظاہراً ہونے کی بنیاد پر اس پر اعتراض کرنے لگ جاتے تھے۔ اب دیکھیے نا، پتھر ہیں تو پتھر ہونے میں تو سارے برابر ہیں، تو کیا گلی کا ایک پتھر اور حجر اسود کو ہم برابر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بھائی اس کی اپنی شان ہے اور وہ ایک گلی کا پتھر ہے۔ تو یہ بلا تشبیہ و بلا مثال، عام بندہ ایک عام انسان ہے، اور وہ نبی جس پر اللہ کی حفاظت کا اظہار ہے اور اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ ہر قدم اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہے، اس کے ساتھ کیا مقابلہ اور کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ فضول دوسری بات وہ کرتے تھے، پہلی تو اللہ کے وجود پر ہی شک تھے، متشکک تھے، دوسرا رسول بشر نہیں ہو سکتا، اس پر وہ اعتراض کرتے تھے، تیسرا تقلید آبا، یعنی اپنے جو باو اجداد تھے ان کی تقلید کرتے تھے۔ کوئی رسول کوئی حکم فرماتے تو کہتے نہیں ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے تھے۔ بھائی ہمیں یہی بتایا گیا کہ باپ دادا، رسومات، رواج، معاشرہ، کلچر، یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ٹکرائے تو اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ ہاں، اور اگر یہ ٹکراتا نہیں ہے تو پھر قبول ہے، پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ اصول سمجھایا گیا یہاں پر۔ اس کے بعد اگلا جو پہلو بیان ہوا وہ یہ بیان ہوا کہ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ اور جنتوں کی نعمت اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے یہاں پر جو اپنا تیسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے سورت ابراہیم کا، اور 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم کا، وہ قیامت سے متعلق ہے، اور اس میں کافروں کے لیے جنت کا ہونا، پھر مومنین کے لیے، کافروں کے لیے جہنم کا ہونا، مومنین کے لیے جنت کا ہونا، پھر جہنم کے کچھ احوال، پھر جنت کے کچھ احوال، جہنمیوں کے کچھ احوال، جنتیوں کے کچھ احوال، جہنم کی ہولناکیاں، پھر جنت کی نعمتیں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے آگے پھر قیامت کے ضمن میں روز حساب، روز قیامت، روز حساب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا ہوا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ تو جھوٹا ہوا، اور میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آئے، اب مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی یہ جو فریب ہے نفس پرستی کا، خواہشات نفسانی کا، اور دنیاوی معاصی کا، گناہوں کا، جس بھی قسم کا گناہ ہو، اخلاقی ہو، مالی ہو، روحانی ہو، دینی ہو، جو بھی گناہ ہو جو ہم شیطان کے وسوسے میں آ کے کرتے ہیں، تو قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا، بھائی تم خود میرے پیچھے پڑے، میں نے تو محض وسوسہ ڈالا تھا، پکڑ کے تو نہیں لے گیا تھا، تمہیں اس میں لذت محسوس ہوئی اور تمہاری لذت تمہیں کھینچ کے مجھ تک لائی، اب مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہاں پر یہ موضوع، اور اس کے بعد آگے چوتھا موضوع جو سورہ ابراہیم میں آیا ہے، سیکنڈ لاسٹ موضوع، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر چند اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بتایا گیا، اور ناشکری کے لیے، ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ ناشکری اللہ پسند نہیں فرماتا، اور شکر کسی لفظ کے ساتھ، کسی کلمے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ شکر کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے کہ جو بندے کے پاس ہے اس پر وہ راضی برضا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات جو یہاں پر بتائی وہ یہ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے۔ اگر وہ کوئی اچھا عمل کرتے بھی ہیں مگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو وہ راکھ ہے جو تیزی سے اڑ جائے گی، جب ہوا چلتی ہے تو راکھ اڑ جاتی ہے، وہ بھی اڑ جائے گی۔ تیسرا، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے اور اس کی جڑ مضبوط ہے اور وہ مستحکم ہے،
اور اس کا پھل بڑا شیریں ہے، میٹھا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک ہے، اور اس کے لیے قرار بھی نہیں، یعنی اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، اور وہ بے ثمر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا لذت ہے پھر بے ثمر ہے سب کچھ۔ تو ہمیں تاکید کی گئی کہ ہم نیک بنیں تاکہ ہم شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ جس کی جڑ مضبوط اور پھل میٹھا ہے اس کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عملوں سے، کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ پانچواں اور آخری موضوع جو سورہ ابراہیم کا ہے اور چھٹے پارے کا ہے، 13ویں پارے کا ہے، وہ 6 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس کے آخر میں بیان ہوئیں۔ ایک امن کے حوالے سے دعا انہوں نے فرمائی، اہل مکہ کے لیے امن، ان کو شہر امن بنا، بت پرستی سے حفاظت کے لیے دعا فرمائی، اقامت صلاۃ کے لیے دعا فرمائی، دلوں کا میلان، جب حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے تو ان کی طرف لوگوں کا دلی قلبی میلان بنا تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں ہدایت کے لیے، یہ دعا فرمائی۔ رزق میں، ان کے رزق میں وسعت، اہل مکہ کے، اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے رزق میں وسعت کے لیے دعا فرمائی، اور پھر مغفرت کی دعا ہے والدین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ سورہ ابراہیم کے جو 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم ہے اس کے مضامین کا کچھ خلاصہ تھا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اہم مضامین سورہ ابراہیم میں آئے وہ میں بیان کر چکا، اس میں تینوں بنیادی عقائد تھے، توحید، رسالت، آخرت، جو مختلف انداز میں زیر بحث آئے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع آیا وہ حضور علیہ السلام کو کافروں کے رویوں کے حوالے سے تسلی دی گئی، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ ہمیشہ سے یہی کرتے رہیں۔ آگے جب سلسلہ کلام پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انبیاء کو جھٹلانے والوں کے درمیان میں ہوئی تھی۔ یہ ایک اہم موضوع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے، انبیاء کو جھٹلانے والوں کے درمیان جو بات ہوئی، منکرین اور اللہ کے درمیان جو بات ہوئی اس کا ذکر ہے، اور ان مکذبین کے انبیاء کی دعوت پر جو شبہات تھے اس کا ذکر ہے، جس کا میں نے اختصار سے بیان کر بھی دیا، تھوڑا تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا اعتراض رب العالمین کے وجود کے بارے میں تھا، شبہ جو مشرکین کے دل میں تھا، یعنی ظاہر ہے اپنا جو ان کے الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس پر قوی شک رکھتے ہیں، مضبوط شک ہے۔ وہ شک کیا تھا؟ جو ذات باری تعالیٰ سے متعلق تھا، وہ شک حصی خدا چاہتے تھے وہ، جس طرح اس سے پہلے یہود، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ کے ساتھ بھی ان کی قوم کا یہی معاملہ ہوا کہ وہ خدا جس کو چھوا جا سکے، نظر آئے ہمیں۔ اس لیے تو جب وہ حواس خمسہ میں نہیں آتا جو خدا، دیکھنے میں، سونگھنے میں، سننے میں، وہ کہتے تھے کہ وہ خدا، اس کے بارے میں تو ہم مشکوک ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، شک میں مبتلا ہیں، حصی خدا، حصی نوعیت کا چاہتے تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ اب سوال جواب چل رہا ہے، اللہ نے جواب دے دیا کہ اللہ کے بندوں، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اتنی بڑی نشانی اس کی سامنے ہے، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہمیں شک ہے۔ شک کو دور کرو، اس شک کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا جو مشرکین کا شبہ تھا، مشرکین کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، جو اللہ کی محافظت میں ہو، جو معصوم ہو، جو حکمت الہیہ کا وارث ہو اور امین ہو، اور انسانوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے جانے کے لیے بہترین جو آپشن تھی وہ انسان ہی ہو سکتا تھا۔ اگر ملائکہ کی ہدایت کے لیے بھیجا جانا ہوتا تو فرشتہ بھیجا جاتا، تو چونکہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا جانا تھا تو لہٰذا انسان کو ہی بھیجا جانا تھا۔ یہاں حضرت امام جعفر صادق کا بھی ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کا حسن انتخاب اور سب سے بہترین انتخاب ہی یہ ہے کہ اس نے انسان کو بھیجا تاکہ انسان مانوس ہو۔ اگر کسی اور مخلوق کو بھیجا جاتا تو انسان اس سے مانوس نہ ہو سکتا۔ تیسرا مشرکین کا اعتراض کہ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا جو ایک بڑا سبب وہ تقلید آبا اور اپنے آباء و اجداد کو نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہونا تھا، اور یہ قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آتا تو اس کے سامنے اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کے پیغام لاتے۔ تو اس حوالے سے جو ضابطہ قرآن نے دے دیا وہ یہ دے دیا
کہ وہ آباء و اجداد کا معاملہ ہو، وہ تہذیب و تمدن کلچر جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے ٹکرائے گا وہ باطل ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ آباء و اجداد کی طرف سے ہے یا جس کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد شکر اور ناشکری کے حوالے سے اللہ کی سنت کا ذکر ہوا کہ اللہ کا دستور ہے اور وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب ہے، تنگی کر لیتا ہے، چونکہ تنگی بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو شکر سے اضافہ ہے اور ناشکری سے تنگی ہے۔ اور شکر کے جو تقاضے کچھ ہیں، آگے اب بڑا خوبصورت شکر کا بیان ہے، اختصار ہے، یا ختم ہونے والا ہے 13ویں پارے کے مضامین۔ تو یہاں پر شکر کے کچھ لازمی تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرتا رہے کہ جو میرے پاس ہے یہ میرا حق نہیں تھا، اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد اس کی تعریف کرے کہ یہ سب کچھ اسی کے شایان شان ہے جس نے مجھے عطا کیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی تھی۔ سب سے بڑے شکر کا تقاضا، اور یہ انتہائی اہم بات ہے جو قرآن مجید میں یہاں آئی، کہ ہم شکر کے مفہوم کو سمجھنے میں نابلد ہیں، جاہل ہیں۔ یہاں شکر کا ایک مفہوم یہ بیان ہوا، اور خود قرآن نے، اللہ نے بیان فرمایا کہ شکر کے مفاہیم میں سے ایک یہ ہے، اور یہ اہم ترین معنی ہے، کہ کسی بھی چیز کا شکر یہ ہے کہ اس کو وہیں استعمال کرے جہاں استعمال کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور غلط استعمال یعنی جہاں استعمال کا حکم نہیں دیا وہاں استعمال کرنا ناشکری ہے۔ یہ شکر کی ایک نئی تعریف سامنے آ گئی، کہ شکر کی ایک نئی تعریف جو قرآن مجید سے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ آنکھ سے ایک نعمت ہے، آنکھ بصارت، آنکھ سے وہ دیکھے جو دیکھنے کا حکم دیا، اور جس کو دیکھنے سے روکا اس سے رک جائے، یہ آنکھ کا شکر ہوگا۔ کان سے وہ سنے جس کو سننے کی اجازت دی ہے، اور جس کو سننے سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رکنا، یہ کان کا شکر ہوگا۔ ہاتھ کا شکر، پاؤں کا شکر، اس طرف چل کے جائیں پاؤں جس طرف چلنے کا حکم ہے، جس طرف جانے سے روکا اس طرف سے رکنا، یہ پاؤں کا شکر۔ یوں آپ پورے وجود کا شکر اور ناشکری کا تصور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے قرآن کے اس اصول کے تحت اپنے وجود کے حوالے سے اور اپنی نعمتوں کے حوالے سے شکر گزار ہیں، اور کتنے ناشکرے ہیں۔ یہاں آ کر شکر گزاری اور ناشکری کا پورا مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہ ایک نیا نقطہ ہے الحمدللہ جو قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے، کہ شکر یہ ہے کہ چیز کو اس کے اصل محل اور مصرف میں لایا جائے جس مصرف میں لانے کے لیے وہ چیز عطا کی گئی، اور ناشکر یہ ہے کہ اس کو اس مصرف کے علاوہ ضائع کیا جائے یا کسی دوسرے مصرف میں لگایا جائے۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد اس سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں بیان ہوئیں، ان میں اہل مکہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے مختلف دعائیں کی، امن کی دعا، رزق کی دعا، میلان قلبی کی دعا، اقامت صلاۃ کی دعا، مغفرت کی دعا۔ پھر آخر پہ 13ویں پارے کے آخر پہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل بیان ہوئی، کہ حق اور ایمان کے کلمہ کو کلمہ شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ یا شجرہ طیبہ کہا گیا، یعنی پاکیزہ درخت، شجرہ طیبہ۔ اور اگر یہ دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ موٹی، مضبوط، اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کے لیے کہا گیا کہ یہ قرار نہیں پکڑتا اور اس کا پھل بھی بے اثر ہوتا ہے، یہ بے ثمر ہوتا ہے، یہ پھل دیتا ہی نہیں ہے، چونکہ جس کی جڑ مضبوط نہیں ہے اس نے پھل کیا دینا ہے، جس کو استحکام نہیں ہے زمین میں اس نے ثمر کیا دینا ہے۔ آخر میں سورہ ابراہیم کے آخری رکوع اور 13ویں پارے کے آخری رکوع میں جہنم کے کچھ ہولناکیوں کا ذکر اور اہل جنت کے کچھ احوال کا ذکر، اور اس کے ساتھ یہ پورا کا پورا پارہ جو ہے اس کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ توحید، رسالت، ایمان بالرسالت، پھر رسولوں کا بشریت کا پہلو اور افضلیت کا پہلو، پھر بشریت کے پہلو کا محض اقرار اور افضلیت کے پہلو پر اصرار، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو بیان ہوئیں، ایمان کی علامات۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنانا ہے اور اپنے ایمان کو ان بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ 13ویں پارے کے جو مضامین ہم نے پڑھے ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بھی اور دوسروں کی بھی اور سب کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔